बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के साथ मैं हूं सदीक औरंगज़ेब। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा में हम लोग बात करते हैं हज़ारा डिवीज़न के लोगों की, हज़ारा डिवीज़न के मसाइल की, चाहे वो सियासी नोयत के मसाइल हो या वो अवाम के दीगर अहम बुनियादी मसाइल हों। क्योंकि प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा पब्लिक फोरम है, आप लोगों का फोरम है। इसमें आप भी हमें लाइव कॉल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपना जो मसला है वो हमसे बराह रास्त शेयर कर सकते हैं। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद और इस प्रोग्राम के रूह रवा कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम अस्सलाम सदीक, कैसे हैं आप? जी करम अल्लाह का। जी नाज़रीन, आज के बड़े अहम मौज़ूआत हैं। वैसे तो हस्बे मामूल हम हज़ारा डिवीज़न के तमाम तर इलाकों के जो मसाइल होते हैं वो ज़ेर बहस लाते हैं। आज भी हम पहले सेगमेंट में बात करेंगे ज़िला मानसरा के हवाले से। ज़िला मानसरा के अंदर महकमा सेहत का जो ऑफिस है, DHO ऑफिस, वहाँ पर कई जो गाड़ियाँ हैं, मुतअद्दिद गाड़ियाँ हैं, कई सालों से वहाँ पे ख़राब पड़ी हैं और उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। इसको महकमा सेहत मानसरा के अफसरान की गफलत के DHO मानसरा इस मरतबा जो ज़ाहिर है वो भी अभी नए आए हुए हैं, मुश्ताक तनोली साहब। इसके अलावा जो गुज़िश्ता ज़ाहिर है कई सालों से वो गाड़ियाँ ख़राब पड़ी हैं, तो उन अफसरान की गफलत है, उनकी अदम तवज्जो से इनकी मुरम्मत नहीं हो सकी है। इसके अलावा दूसरा हमारा सेगमेंट है, उसमें हम बात करेंगे हस्बे मामूल, हम उस पर बात करते रहते हैं और उस वक्त तक हम बात करेंगे जब तक ये मामला एहतिताम को नहीं पहुँचता। जिला एबटाबाद के अंदर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कोरोना रिलीफ फंड के अंदर 75 लाख रुपए की करप्शन का मामला है। आज भी कोशिश करेंगे हम इंचार्ज एंटी करप्शन जिला एबटाबाद सईद यदून साहब से बात कर सके और उनसे जान सके कि कब तक ये मामला हल होगा और मजीद इसमें क्या कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। और तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा उस पर हम बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस की तीसरी लहर मुल्क भर में शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। हज़ारा डिवीज़न के अंदर भी हमने देखा है कि आज इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जुम्मा और अतवार और हफ्ता 2 दिन जो कारोबारी मराकज़ होंगे वो बंद होंगे, सिर्फ मेडिकल स्टोर्स और अशिया खुर्दनोश की जो दुकानें होंगी वो खुली रहेंगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मानसरा के हवाले से। हमारे नुमाइंदे आकिब अवान ने खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं, फिर इस पर मजीद भी बात करते हैं। महकमे हेल्थ डिपार्टमेंट मानसरा में मौजूद अवाम के टैक्स के पैसों से खरीदी गई करोड़ों रुपए की गाड़ियां किसी मसीहा की मुंतज़िर हैं। DHO ऑफिस मानसरा में मौजूद 13 गाड़ियां जिन्हें ख़राब हुए सालों बीत चुके हैं, मगर न DHO मानसरा न किसी अवामी नुमाइंदे को उनकी हालत पर रहम आया। करोड़ों रुपए सालाना बजट होने के बावजूद DHO ऑफिस मानसरा में मौजूद ये गाड़ियां मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं। महकमे से जब इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार करते हुए कहा कि DHO मानसरा डॉक्टर मुश्ताक तनोली ही इस हवाले से आपको मुतमईन कर सकते हैं। अवाम का DHO ऑफिस में मौजूद इन खस्ता हाल गाड़ियों की हालत ज़ार पर कहना था। देखिए, ये हमारी टैक्स के पैसों हैं जो DHO रोज़ाना सुबह उसी ऑफिस में आता है, शाम को उसी ऑफिस से वापस जाता है। क्या उसको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि भाई मेरे ऑफिस में मेरे आंखों के सामने एक चीज़ गर्ल चल रही है? उसको अवाम के पैसों से कोई मतलब नहीं है कि भाई ये लोगों के खून पसीने के पैसे, लोगों के टैक्सों के पैसे। मेरी गवर्नमेंट से अपील है, जो मानसरा DHO ऑफिस में जो गाड़ियां खड़ी हैं खराब, उनकी मरम्मत की जाए। हमारी टैक्सों के पैसों से खरीदी हुई गाड़ियां हैं। यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इनकलाब जो है वो किस सूरत में है वो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। आप यहाँ पर ये है कि ये गाड़ियाँ अव्वल तो ये है कि कुछ अरसे बाद 5 साल तक के अरसे के बाद नीलाम होनी चाहिए, जो कि इन लोगों ने नहीं की। कि ये समझते हैं कि सरकार का माल है, हालांकि सरकार का जो माल है, हालांकि वो अपना हमारा अपना माल है, वो हमारे टैक्सों से वो चीज़ ली जाती है, तो इसे सरकार का माल न समझा जाए। ये बेहतर ये है कि ये इस सिलसिले में अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाएं और DHO साहब इस बारे में वजाहत करें कि क्या वजूहात हैं कि अब तक ये गाड़ियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं। वो ये भी बताएं कि ये कितने अरसे से यहाँ पड़ी हुई हैं और इनकी नीलामी का प्रोसेस क्या है। अवाम के टैक्स के पैसों से खरीदी गई इन करोड़ों रुपए की गाड़ियों का इस तरह ज़िया इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल तशवीश है। अवाम और महकमे हेल्थ का हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है कि DHO ऑफिस मानसरा में मौजूद इन खस्ता हाल गाड़ियों की तरफ तवज्जो दी जाए और इनकी मरम्मत के लिए मुनासिब फ़ंड दिए जाएँ, ताकि अवाम के खून पसीने की कमाई से खरीदी गई ये गाड़ियाँ अवाम के काम आ सकें। प्रोग्राम पब्लिक फोरम हज़ारा के साथ आकिब अवान, K2 टेलीविजन, मानसरा।
جی ناظرین، عاقب عوان کی خصوصی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ کیسر تنولی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیسر تنولی، بتائیے گا، ضلع منصیرہ کے اندر DHO آفس ہے، وہاں پہ کئی اس طرح کی گاڑیاں موجود ہیں جن کی حالت بالکل خستہ حال ہو چکی ہے اور کئی سالوں پہ وہاں پہ کھڑی ہیں، تو ظاہر عوام کے ٹیکسوں سے ظاہر ان کا پیسہ ہے، لیکن پھر بھی ان کی عدم توجہ کہیں، ان کی غفلت کہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ تو آپ اس ساری صورتحال پہ حیران ہوئے ہیں؟ آپ کو حیرانگی ہوئی ہے کہ مطلب یہ ایسا ہوا ہے یا ایسے معاملات ہیں؟ نہیں، ظاہر ہے وہ تو چلتا رہتا ہے سارے معاملات۔ ہاں، یہ بات ہے کہ چلتا رہتا ہے۔ کوئی ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے وہ پولیس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ہاسپٹلز ہیں، محکمہ صحت ہے، اس کے اندر جو سرکاری مال ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں نا مال مفت دل برہم، یہاں پر ایسی صورتحال ہے۔ کسی بھی سرکاری آفس میں جائیں گے، کسی بھی سرکاری آفیسر کے پاس جائیں گے، جب ان سے پوچھیں گے کہ یار اس کی آپ مینٹیننس کروا سکتے ہیں، اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں، تو وہ آپ کو مناسب جواب اس لیے نہیں دے پاتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری یہاں پر سروس یا پوسٹنگ جو ہے وہ شاید اتنے ٹائم کے لیے نہیں ہوگی کہ ہم لوگ اس کی مینٹیننس کے اوپر کوئی سرکاری پیسہ لگائیں یا اس پروسیس میں جائیں جس کے بعد ہمیں اس کی مینٹیننس کا فنڈ ملے گا یا ہم لوگ اس کو استعمال میں لا سکیں گے۔ تو اسی لیے بہت سارے سرکاری افسران جو ہوتے ہیں وہ اس طرف اتنی توجہ نہیں دیتے، اور سب سے زیادہ اس میں سفر جو کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے لیے، یا اگر ہم لوگ ہیلتھ کی بات کرتے ہیں نا، تو ہیلتھ میں اب DHO صاحب سے ہم نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی، وہ کہتے ہیں جی کہ مختلف چاہے وہ BHUs ہیں، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں یا کوئی بڑا ہاسپٹل ہے ڈسٹرکٹ کا، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ وہاں پر سہولیات نہیں ہیں۔ عوام سے پوچھو تو کہتے ہیں سہولیات نہیں ہیں، مسائل ہیں، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اصل پرابلم جو ہے وہ مینجمنٹ کا ہے کہ آپ مینج نہیں کر پا رہے چیزوں کو۔ اگر چیزیں آتی ہیں تو وہ یا تو بہت زیادہ غلط استعمال ہوتی ہیں یا وہ استعمال ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان کو ٹھیک سے مینج کر لیں تو بہت سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اس کی وجہ سب سے بڑی جو ہے میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے کہ اگر کوئی آفیسر آتا ہے تو وہ کسی کی سردردی، اگر ابھی گاڑیاں موجودہ DHO صاحب نے نہیں خریدی ہوں گی یا ان کے ٹائم میں نہیں آئی ہوں گی، یہ پہلے شاید بہت عرصہ پہلے لائی گئی ہوں، وہاں پر کھڑی جس کام کے لیے لائی گئی ہیں اس کے لیے استعمال تو ہوئی نہیں ہے۔ اگر استعمال ہوتی تو ان کی حالت ایسی نہ ہوتی۔ اب گاڑی تو آ گئی، گاڑی کے لیے آپ کو ڈرائیور بھی ہائر کرنا ہے، تو پھر آپ کو اس کے لیے مینٹیننس بھی رکھنی ہے، تو ان کے پاس بہت سارے ایسے جواز ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو فنڈ نہیں ہے، ڈرائیور بھرتی کرنا ہمارا کام تو نہیں ہے، وہ تو سرکار کرے گی تو سرکار پھر وہ کام ہوتا نہیں، وہ بھرتی نہیں ہوتی۔ تو گاڑیاں پہلے آ گئی ہیں کیونکہ اس میں پھر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو شاید کوئی پرسنل اس کے اندر مفادات ہوتے ہیں، بینیفٹس ہوتے ہیں، جن کی بنیاد پہ وہ یہ کام کر تو دیتے ہیں، لیکن اب سرکار کو اس کا نقصان ہوا، اس علاقے کے لوگوں کو اس کا نقصان ہوا، جو چیز آپ نے اس مقصد کے لیے منگوائی تھی وہ استعمال نہیں ہو پائی، وہ مقصد اس وقت حل ہم نے نہیں ہو جوائن پایا۔ کیا ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر منصیرہ مشتاق تنولی صاحب نے۔ مشتاق صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ مشتاق تنولی صاحب، آپ کو پروگرام پبلک فورم ہزارہ میں خوش آمدید کہیں گے۔ تھینک یو جی۔ سر بتائیے گا، آپ کے آفس کے اندر متعدد گاڑیاں کھڑی ہیں اس وقت اور خراب کئی سالوں سے کھڑی ہیں۔ دوسری طرف ہم اگر بات کریں ضلع منصیرہ کے اندر مختلف تحصیلوں کی بات کی جائے، کئی اس طرح کے ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ تو بلڈنگز ہی نہیں ہیں۔ اگر جہاں پہ بلڈنگز ہیں تو وہاں پہ کہیں پہ ایمبولینس کی ضرورت ہے، وہاں پہ ایمبولینس کی سہولت موجود نہیں ہے، اور اگر کسی اور گاڑی کی وہاں پہ سٹاف کو ضرورت ہو، وہاں پہ سٹاف کے پاس بھی گاڑیاں موجود نہیں ہیں۔ لیکن آپ کے آفس کے اندر اتنی گاڑیاں کھڑی ہیں، ان کی مینٹیننس کا کام کیوں نہیں کروایا گیا؟ میں مشتاق تنولی صاحب اس کا جواب دینے سے پہلے میں کیسر تنولی آپ سے مخاطب، مجھے یہ بتائیے گا کہ DHO آفس کے پاس، آپ کے عملے کے پاس ڈسٹرکٹ منصیرہ کے اندر ٹوٹل گاڑیاں ہیں کتنی، یہ بتائیے گا پہلے۔ ایکچولی سر ہے جی کہ ابھی ریسنٹلی فرسٹ آف آل یہ میں ایمبولینسز کے حوالے سے بات کر دوں گا، پھر اس کے بعد میں جو ہمارے آفس کی گاڑیاں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ آلریڈی ہمارے پاس جو 14 کے قریب ایمبولینسز جو کہ آن روڈ ہیں، ورکنگ کنڈیشن میں ہیں، وہ ابھی ہم نے 2 دن پہلے بلکہ 3 دن پہلے ہم نے 1122 کو ہینڈ اوور کیے جی، اینڈ دے آل آر ان ورکنگ کنڈیشن۔ ٹھیک ہے، ابھی جو ایمبولینس سروسز ہے یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے 1122 ریسکیو 1122 کو ہینڈ اوور ہو چکی ہے جی، ٹھیک ہے، وہ بالکل۔ اس کے علاوہ 5 ہمارے پاس ایسی ایمبولینسز ہیں جو ایکسیڈنٹڈ ہے، جس طرح شنکیری کی گاڑی ہے، اس کے علاوہ دربند کی گاڑی ہے، کھواری کی گاڑی ہے، یہ ایکسیڈنٹڈ ہے۔ یہ 5 گاڑیاں ابھی تک یہ بڑے عرصے سے، میرے تو ابھی ریسنٹلی کوئی 10 مہینے ہوئے ہیں میں نے چارج دیا ہے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر منصیرہ کا، وہ گاڑیاں ابھی ایکسیڈنٹڈ ہیں اور ان میں کوئی بجٹ کا بھی ایشوز ہے، لیکن ابھی وہ جون کے بعد وہ 1122 کے ہینڈ اوور ہو جائیں گی، وہ ان کو ریپیئر مینٹیننس کروائیں گی۔ یہ گاڑیاں ابھی آپ کے پاس DHO آفس کے پاس ڈسٹرکٹ منصیرہ کے اندر ٹوٹل گاڑیاں آپ کی اپنی کسٹڈی میں کتنی ہیں؟ جو آپ نے ایمبولینسز 1122 کو دے دی وہ تو چھوڑ دیں، ان کو نکال دیں، آپ کے پاس کتنی گاڑیاں موجود ہیں اس وقت؟ تقریباً 8 گاڑیاں ہوں گی جی۔
पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर? बिल्कुल जी, 8 के करीब। और कितनी गाड़ियां इस वक्त आपके ऑफिस के अंदर खड़ी हैं जो कि एक्सीडेंटेड है या जिनकी मेंटेनेंस नहीं हो सकी, जो इस वक्त काबिल इस्तेमाल नहीं है? मतलब है ये आप जिसकी कह रहे हैं जी, मोस्ट मतलब है सिर्फ 2 या 3 गाड़ियां ऐसी हैं जिनका कोई मेजर रिपेयर इन्वॉल्व है, बकाया तमाम की तमाम गाड़ियां ऑन रोड है। सर अभी हमने रिपोर्ट देखी है मानसरा से, हमारे नुमाइंदे ने बनाई है, अभी भी वो स्क्रीन पे आपके फुटेजेस चल आपका रही हैं। नुमाइंदा, आई एम सॉरी, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मतलब है रेस्पेक्टेबल फॉर मी। गाड़ियां तो जाहिर है DHO ऑफिस में है और मोस्ट ऑफ देम दे आर इन वर्किंग कंडीशन। सर जो हम लोग वीडियो दिखा रहे हैं, जो हमारी स्क्रीन पे इस वक्त चल रही है, उसमें कोई गाड़ी ऐसी नहीं है जो वर्किंग कंडीशन में हो, जो रोड पे जा सकती हो? नहीं, उसमें मैक्सिमम मैंने आपको कहा है कि 5 के करीब एम्बुलेंसेज हैं जो आउट ऑफ ऑर्डर हैं, ठीक है जी। उसके अलावा कुछ बहरहाल में 2 या 3 सुजुकी, ये जो गाड़ियां जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, एक हमारे पास डबल डोर गाड़ी है जिसमें अभी उसकी रिपेयर के लिए हमने लिखा है जो हमारा रिपेयर मेंटेनेंस सेक्शन को डील करता है। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बात करें। हेलो, मोटर व्हीकल एग्जामिनर को लिखा है जी, उन्होंने कहा है जी इसमें ये गाड़ी रिपेयर के काबिल नहीं है, इसको आप कंडम करें। वो फिर हमने पेशावर प्रोविंशियल ऑफिस को लिखेंगे जी उसके बारे में, क्योंकि ये जो उसके नीलामी का अख्तियार मेरे पास नहीं है, वो हमने पेशावर को लिखना होता है। अच्छा, इसके अलावा जो 5 एम्बुलेंसेज का जिसका आपने जिक्र किया कि जिनको मेंटेनेंस की जरूरत है और वो एक्सीडेंटेड हैं, तो वो गाड़ियां कब तक उसकी मेंटेनेंस के लिए आपने पिछले 10 माह से आपकी, क्योंकि 10 माह तो हो गया आपको ना, आपने कोई कुछ लिखा किसी को, कोई उसके लिए फंड आपके पास आया या क्यों नहीं किया आपने ये सब कुछ? नहीं, मैंने परस्यू किया है जी, लेकिन क्योंकि आजकल फंड्स का, क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड का काफी इश्यूज हैं, ये पिछले दिनों हमारी जो मीटिंग हुई है रिगार्डिंग फंड्स के हवाले से, तो उसमें ये मैंने बिल्कुल इसको मैंने हाईलाइट किया, लेकिन क्योंकि आजकल गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा ये फाइनेंस के हवाले से उन्होंने कहा जी कि इसको वैसे भी क्योंकि अभी 11, 22 को हैंड ओवर हो रही हैं, तो ये वो खुद करवा लेंगे। तो मतलब ये गाड़ियां इनमें कोई बेहतरी की उम्मीद ना रखी जाए, इनको फिर कंडम करके या इनको जो है वो इनकी जो है ना नीलामी कर दी जाएगी, ऐसे ही होगा ना? ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेंगी, ये डिस्ट्रिक्ट में ये इख्तियार मेरे पास नहीं है। नहीं, आपके पास नहीं है, लेकिन होगा तो ऐसे ही ना, जाहिर बात है। जब वो उनका ये है जो प्रोसीजर है। एक्चुअली दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना जी, हर महीने या हर 1.5 महीने बाद इनकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन हम प्रोविंस के साथ शेयर की जाती है कि कितनी गाड़ियां डिस्ट्रिक्ट में, कितनी ऑन रोड है, कितनी ऑफ रोड है, ये सारी डिटेल हमने मतलब हर महीने या दूसरे महीने हम भेजती है। आप आजकल अगर हम लोग देखें, क्योंकि बड़ी गाड़ियां हैं, टोयोटा हाईएस हैं इसके अंदर और सुजुकी गाड़ियां भी हैं इसके अंदर, तो आपको पता है कि एक मामूली सी कार जो है इस वक्त क्योंकि गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, वो लाखों रुपए में हैं, और ये 1800-2000 सीसी गाड़ियां अगर हैं तो ये कितने की होंगी, या इनको मेंटेन करके बेहतर तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है या इस पैसे को बचाया जा सकता था? देखिए जी, जहाँ तक इसकी कॉस्ट का तल्लक है, मैं तो आई एम ए लेमैन, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, ये तो टेक्निकल लोग इनकी एवेल्युएशन कर सकते हैं। लेकिन नुकसान तो है ना, हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का, हेल्थ डिपार्टमेंट का नुकसान तो है ना, इसको बचाया तो जा सकता था। 2 बातें हैं, गवर्नमेंट की गाड़ियां गवर्नमेंट के घर में खड़ी हैं, या तो उस गाड़ी को हम मिसयूज करें, किसी तीसरे बंदे के हैंड ओवर कर दें। ज़ाहिर है मैंने कहा गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ डिपार्टमेंट की गाड़ियां और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में वी आर द कस्टोडियन, तो वहाँ पे खड़ी है। सर यही तो मेरा सवाल है कि आप कस्टोडियन हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या तो उनको पेशावर भिजवाएं या उसका मुतबादिल हल निकालें। इसका हल ये तो नहीं है कि गाड़ियां खड़ी कंडम हो जाएं, वो ज़ाया हो जाएं, उसके बाद उनको नीलाम कर दिया जाए। नहीं, देखिए जी, ये हमने प्रोविंस के साथ टेकअप किया हुआ है, जैसे जो ऑर्डर ऊपर से आएगा इंशाल्लाह उस पर हम अमल करेंगे। ऑर्डर की उम्मीद तो फिर नहीं है, मतलब कि अगर वो पेशावर जाएंगी भी तो फिर ये तो नुकसान तो रियासत का ना, आम आदमी का है। बिल्कुल। देखिए जी, अबे तो जो ऑर्डर ऊपर से आते हैं हमें ऑर्डर ओबे करना होता है। थैंक यू सो मच सर जी, आपके पास इससे ज़्यादा मैं नहीं समझता कि कोई पावर्स हैं या आप कुछ कर सकते हैं। ये वही मामला है जिसका जिक्र मैंने इससे पहले सारा कर दिया कि खड़ी होती हैं, फंड्स के इशू होते हैं, मेंटेनेंस के इशू होते हैं, अफसरान अब वो कहते हैं 10 माह हो गए, मैंने कोशिश की लिखा लेकिन फंड्स नहीं है सरकार के पास, या फंड खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत, वो उनके हालात आजकल इतने अच्छे नहीं हैं। तो ये हालात कभी भी अच्छे नहीं हुए। जब आप बात करते हैं ना कि सरकारी महकमे के अंदर सरकारी प्रोटोकॉल के जरिए आपने सरकारी किसी ऑफिसर ने कोई फंड रिलीज करवाना है, कुछ पैसे मंगवाने हैं और मंगवाने हैं अपनी बेहतरी के लिए, इदारे की बेहतरी के लिए, लेकिन उसमें एक लंबा प्रोसेस होता है। और फिर कोई अब ये मुश्ताक तनोली साहब जो DHO साहब हैं, ये कह रहे हैं कि मैंने कुछ गाड़ियों के हवाले से लिखा है, मुझे नहीं
معذرت کے ساتھ مجھے شاید انہوں نے کچھ لکھا بھی ہو لیکن ایسا ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جب یہ چیز فائل میں آگے بھجواؤں گا، جب یہ پروسیس میں جائے گی، شاید اس وقت تک میں یہاں پر ہوں یا نہ ہوں. یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں کہ اس کا پروسیس لینتھی ہے تو پھر آپ اس کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتے. آپ کہتے ہیں یار کھڑی ہیں، ضائع ہو رہی ہیں، گل رہی ہیں، زنگ لگ رہا ہے، کنڈم ہو جائیں گی، کل اس کو ہم لوگ تول میں بیچ دیں گے. پھر یہ آپ تول میں دیتے ہیں اس کو. آپ سرکار کا جو پیسہ لاکھوں روپے کا، صحیح بات ہے، آج کل گاڑیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہیں کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی گاڑی لیں گے وہ لاکھوں روپے میں آپ کو ملتی ہے. جب آپ نے بڑی گاڑیاں خریدی ہیں، ان کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، اور لاکھوں روپے خرچ میرے اور عام آدمی کے اور عوام کے ہوئے ہیں، وہ سرکار جو گاڑیاں دے رہی ہے تو اس لیے دے رہی ہے کہ ان کا بہتر سے بہترین استعمال ہو سکے. جب وہ نہیں ہوتا، وہ ضائع ہوں گی، کھڑی کھڑی ان کو زنگ لگ جائے گا، ان کے ٹائر گل جائیں گے. پھر وہ کہتے ہیں جی جب وہ استعمال میں نہیں ہوتی، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے بات کی مینٹیننس ڈپارٹمنٹ سے، انہوں نے یہی کہا کہ جی یہ اب ریپیئر ہونے کے قابل نہیں ہے، اس کو آپ کنڈم میں ڈال دیں پیپرز میں. پھر وہ اس کو جیسے مرضی اس کو نیلام کریں، اس کی بولی لگائیں، اس کو تول میں دیں، جو بھی کریں. وہ 20 لاکھ کی گاڑی آپ کو 2 لاکھ روپے میں آپ بیچ دیں گے. 18 لاکھ روپے میں مثال دے رہا ہوں. یہ گاڑیاں 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہیں ایک. اگر نہیں خریدنے چاہیں نا تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے. تو جب آپ اس کو کنڈم کر دیں گے، پھر اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. پھر آپ نے اس کو تول میں دینا ہے، پھر آپ نے اس کو نیلام کرنا ہے. اور نیلامی میں سرکار کو ہر گاڑی کے اوپر کتنا نقصان ہوگا بغیر کسی استعمال کے، جو اس کا کام تھا اس سے وہ نہیں لیا جا سکتا. اگر آپ کے پاس مینٹیننس فنڈ یا اگر آپ کے پاس سنجیدہ لوگ ہوں جن کو پتا ہو کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری پہ، اگر اس کے اندر کوئی پرابلم آئے گی تو پھر میں اس کا رسپانسبل ہوں، مجھے اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا. تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن یہ پھر بھی اپنی جگہ پہ بہت سارے لوگ مجبور ہوتے ہیں، ان کے پاس فنڈز نہیں ہوتے. فنڈز کے لیے جب یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ایک لینتھی پروسیس ہے، اس میں سے فائلیں گزرتے واپس آتے وہ افسر وہاں پر اپنی سیٹ پہ نہیں ہوتا. کیسے اس پر مزید بھی بات کریں گے. جی ناظرین، یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے ایک مختصر وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ. بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے ضلع مانسہرہ میں محکمہ صحت ڈی ایچ او صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ میں نے پروونشل گورنمنٹ کو لیٹر لکھ دیا ہوا ہے اور جلد از جلد اس پہ ان کی مرمت یا ان کی نیلامی جو بھی فیصلہ کرے گی ڈیسیژن لینا ہے پروونشل گورنمنٹ نے. تو اپنے سیگمنٹ جو ہمارا سیگمنٹ ہے صدیق، پروونشل گورنمنٹ کیا، میں نے تو اس ڈیسیجن کا بتا دیا آپ کو. کیا ڈیسیجن لے سکتے ہیں؟ وہ اس کو نیلام کر دیں گے، تول میں دے دیں گے کہ لویا ہے کہ چلو جی آگے خرید لیں. تو اصل ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے. چلیں ہم لوگ ان کا نہیں ذکر کرتے کہ ان کا قصور ہوگا. خان صاحب تو اسپیشل بات کرتے ہیں اپنے کے پی کو، تو وہ بڑا کر کے کہتے ہیں جی کے پی کے اندر کم از کم ہم لوگوں نے ہیلتھ ریفارمز لائی، پولیس ریفارمز لائی. باتیں کرنی اور بات ہے اور کام کرنا اور بات ہے. ادھر کام ہمیں ابھی تک کسی چیز میں بھی نظر نہیں آیا. کوئی ڈپارٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم تو ایک ڈویژن کی بات کرتے ہیں. وہ ہری پور ہو، ایبٹ آباد ہو، مانسہرہ ہو، بڈگرام، کوہستان، تورغر، لوئر کوہستان، اپر کوہستان، یہ 8 اضلاع ہیں ہزارہ ڈویژن کے. ٹھیک ہے، ان 8 اضلاع سے ہم لوگ باہر نکلتے نہیں ہیں. ان 8 اضلاع کی بات کرتے ہیں. ان 8 اضلاع میں ایجوکیشن، ہیلتھ، پولیس اور یہ ساری چیزیں ایڈمنسٹریشن کو ڈسکس کرتے ہیں. تو ان میں ہم لوگ کتنی بہتری دیکھتے ہیں. روز کوئی نہ کوئی چیز اگر ہم لوگ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو روزانہ کی بنیادوں پہ ہم لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہم لوگ دکھاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ صرف میں نے جس طرح سے آپ کو پہلے کہا کہ صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا نہیں ہے. کسی بھی ادارے کو اٹھا کے دیکھ لیں گے، سرکاری ادارے کو، گاڑیاں تو ڈیمانڈ کی جاتی ہیں جی گاڑیاں لے آئیں، گاڑیاں ملنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. گاڑیاں آ بھی جاتی ہیں، پھر ان کا استعمال جو ہے کچھ عرصے بعد جو گاڑیاں میرے اور آپ کے پاس اپنی گاڑی ہوگی نا، وہ ہم لوگ اس کو بڑے احتیاط سے چلائیں گے. ہم لوگ کہیں گے جی اس کی لائف کو ہم نے بڑھانا ہے، یہ مطلب کہ اس کی مینٹیننس کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کا آئل بھی ٹائم سے چینج کرانا ہے، ذرا سی کوئی اس کے اندر کوئی خرابی آ جائے اس کو فوراً سے ٹھیک کروانا ہے، کیونکہ میری اور آپ کی وہ پراپرٹی ہوتی ہے. لیکن جو سرکار کی پراپرٹی ہے، جو سرکار کی گاڑی ہے، سرکار کی کوئی بھی چیز ہے، اس کے اوپر سرکاری افسر ایسے آ کے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے ان کے والد صاحب کی جاگیر ہے. وہ اس کا کوئی خیال نہیں کرتے. وہ بس ٹھیک ہے، مفت میں ملی ہے، مال مفت ہے، حکومت پاکستان کا مال ہے، اس کو جیسے مرضی ہم لوگ استعمال کریں. اور پھر اس کا کوئی خیال نہیں کرتا. جو گاڑی 20 سال چلنی ہوگی وہ 2 سال میں آپ کو اس کو کنڈم کر دیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ نیلام کر دو اس کو، یہ نیلام ہو جائے. ہم لوگ دیکھتے ہیں ادھر اکثر نیلامیاں ہوتی ہیں سرکاری گاڑیوں کی. تو وہ سرکاری گاڑیاں بہت اچھی کنڈیشن میں ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. بڑے اچھے ماڈلز کی گاڑیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کو دیکھ کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ان کے اوپر جو ہے نا مال برداری ان کی ہوتی ہے. تو کیوں؟ کیونکہ وہ بیٹھتے تو انسان ہی ہے نا اس کے اندر. اسی طرح
لوگوں کے جن کے استعمال میں وہ گاڑیاں رہی ہوتی ہیں ان کی ذاتی گاڑیوں کو جو ان کے گھر میں استعمال ہوتی ہیں ان کی پوزیشن دیکھ لیا کریں, اور جو ان کو سرکار حکومت پاکستان سب سے دیتی بڑی ہے بات ان گاڑیوں کو دیکھ پرسنل لیا یوز کریں. کے لیے بھی یہ سرکاری گاڑی یوز ہوتی ہیں, لیکن پرسنل تو چلیں, گاڑی انسان نہیں چلانی ہے نا. مجھے اگر کسی نے کوئی گاڑی دی ہے تو میں اس کو ایسے استعمال کروں گا کہ جیسے میری ہے, میں اس کا خیال رکھوں گا. لیکن جب سرکار نے آپ کو کوئی چیز دے دی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کو رگڑا مارو, اس کو مال برداری کے لیے بھی استعمال کرو, اس کے لیے اس کے اندر بچوں کو بھی اسکول سے لے کے آؤ, اس کے اندر آپ سارا گھر کا سامان بھی راشن بھی لے کے آؤ, اس کے اندر حکومت پاکستان کی طرف سے جو پیسے ہیں, جو معاملات ہیں, جو فنڈ اس کے پیسے ہیں, جو اس کی مینٹنس کے پیسے ہیں, پیٹرول میں پھونک دو, وہ سارے کام کر لو اس سے. بالکل. تو یہ ہر ادارے کا مسئلہ ہے, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ چیز ملتی ہے. اپنے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین. ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد آفس کے اندر وہاں پہ کرونا ریلیف فنڈ کے اندر جو 75 لاکھ کرپشن کا معاملہ ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں. کیسے دنولی کیا کچھ اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس, کیا کچھ پیش رفت ہوئی ہے اس کے اندر؟ پہلے پروگرام میں جب ہم نے اس حوالے سے یہ ساری ڈیٹیلز شیئر کی تھی, اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ کرونا ریلیف فنڈ جب سے کووڈ-19 آیا سن 2020 کے اندر ہم نے اس وبا کا سامنا کیا, پوری دنیا نے کیا, تو اس وقت سے لے کے اب تک جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے وار جاری ہیں. پہلے فرسٹ ویو, سیکنڈ, اب تھرڈ چل رہی ہے. تو بہت سارے لوگوں نے اس میں مالی نقصان اٹھایا, بہت سارے لوگوں نے اس میں جانی نقصان اٹھایا. بہت ساری فیملیز ایسی تھی جو کہ بڑی مشکل سے اپنے گھر کا گزر بسر کرتی تھی. اب وہ دن کو کماتے تھے, رات کو لوگ اپنے گھروں کو چلاتے تھے, تو ان لوگوں کا بزنس, کاروبار سب کچھ تباہ ہو گیا, یا ان کی جاڑیاں مر گئی. پھر ان کی فیملیز نے سفر کیا. ان کے لیے حکومت پاکستان نے ریلیف فنڈ قائم کیا, جس کے ذریعے ان لوگوں کو جن کی ہلاکتیں ہوئی تھی کووڈ-19 سے, یا جو لوگ اس میں سفر کیا اور ان کا جانی اور مالی نقصان دونوں ہوا, تو وہ ایک فنڈ قائم کیا گیا, اور اس فنڈ کی خطیر رقم جو ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس تھی, جس کا انہوں نے استعمال کرنا تھا. ان فیملیز کو وہ پیسے ملنے تھے. وہ پیسے ہم نے دیکھا کہ ان فیملیز کو تو کچھ لوگوں کو دکھاوے کے لیے ملے, اور بہت سارے لوگوں نے اس کے اندر ہاتھ صاف کیا, اور بہت سارے لوگ کس طرح سے اس کے اندر ہاتھ صاف کر گئے, جس کی ہم نے کچھ ایویڈنس دکھائے, کچھ چیزیں ہمارے پاس ابھی بھی موجود ہیں, اسکرین پہ ہم لوگ چلا رہے ہیں. کچھ لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوئے. لیکن ہمارا سوال پہلے دن سے یہی تھا, جب ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا, جب ہم نے اس کے اوپر مزید انویسٹیگیشن کی تھی, کہ اس کے اندر ایڈمنسٹریشن کے اعلیٰ افسران کو شامل تفتیش کرنا بڑا ضروری ہے, جس میں اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مجتبیٰ تھے, جس کے اندر ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد ان کو شامل کیا جاتا, جس کے اندر کمشنر ہزارہ کو شامل کیا جاتا, کہ ان کے ناک تلے اگر ایسے کام ہو رہے ہیں, آپ کی چیک بکس آپ کہتے ہیں جی گم ہوگی تھی, یہ سارے ہیلے بہانے ہیں, یہ سارے فراڈ ہیں, یہ سارے ڈرامے ہیں. یہ آپ کسی ایسے بندے کو بتائیں جس کو چیزوں کا پتہ نہ ہو, جس نے ایسے معاملات کبھی دیکھے نہ ہو. ہمیں پتہ ہے کہ سارے اپنے آپ کو محفوظ بنانے کے طریقہ کار ہیں, کہ کیسے سرکاری کاغذوں کو کیسے آپ نے اپنی مرضی سے ٹلٹ کرنا ہے, کیسے آپ نے سرکاری کاغذوں کو اپنی مرضی سے ان کے اندر سیاہی بھرنی ہے. تو یہ چیزیں تو ہمیں پہلے دن سے پتہ تھی, لیکن ہم لوگ پر امید تھے کہ شاید اس کے اندر اینٹی کرپشن کے پاس جو مقدمہ درج کیا گیا اینٹی کرپشن ایبٹ آباد نے, اس کے اندر وہ کچھ بہتر تفتیش کریں اور چیزوں کو بہتر اور شفافیت کی طرف لے کے جائیں. نچلے طبقے کو جن کا قصور میں نہیں سمجھتا کہ شاید 1% بھی ہوگا, کیونکہ وہ تو اپنے صاحب کتابیں ہیں نا, وہ جو ان کو آرڈرز کریں گے وہ اس کے مطابق ساری چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. تو آپ نے لوور کلاس جو ملازمین تھے ان کے خلاف مقدمات درج کیے, لیکن جس کے سگنیچرز کے ساتھ, جس کی کسٹڈی میں سارے ڈاکومنٹس تھے, جس کی کسٹڈی میں وہ بینک اکاؤنٹ تھا, جس کی کسٹڈی میں جس کی سگنیچرز کے ساتھ سارے چیکس جاتے تھے, جس کی ذمہ داری تھی ان چیکس کی, ان چیک بکس کی حفاظت کرنا, ان سے آپ نے تفتیش ابھی تک کیا کی ہے, یا ان سے آپ نے کیا حاصل کیا ہے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. لیکن ہمیں پہلے لگ رہا تھا کہ شاید کچھ بہتری کی طرف جائے, کیونکہ سعید جیدون صاحب کو اینٹی کرپشن ایبٹ آباد کا سربراہ بنایا گیا, ان کے پاس یہ تفتیش آئی, اور میں نے تو آپ کو ایسے, میرا ریکارڈ پہ ہے ساری باتیں, میں نے کہا تھا کہ اس کیس میں ہوگا ایسے ہی کہ تھوڑا عرصہ یہ کیس چلے گا, تھوڑے عرصے بعد پھر کچھ ثبوت نہیں ملیں گے, اور پھر شاید کوئی سیٹلمنٹ کی طرف معاملات چلے جائیں, حاصل وصول اس میں کچھ نہیں ہونا. لیکن سعید جیدون صاحب اس کے اندر, سعید جیدون صاحب کا بھی ایک لیول ہے نا, سعید جیدون صاحب جتنا کر سکتے ہیں وہ شاید اگر اتنا بھی کر جائیں تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن میرے ذرائع مجھے پہلے دن سے یہ کنفرم کر دیا تھا کہ سعید جیدون صاحب کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہے. سعید جیدون صاحب کو کوئی کالیں لاہور سے کرتا ہے, کوئی کراچی سے کرتا ہے, کوئی اسلام آباد سے کرتا ہے, کوئی ان کو کس طرح سے اپروچ کرتا ہے. اور سعید جیدون صاحب جن کا کام بحیثیت انویسٹیگیشن آفیسر, وہ کسی سے بھی تفتیش کر سکتے ہیں, وہ کسی کو بھی بلا کر ان سے سوال جواب کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا کام ہے. تو ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے ان کالز کے بعد یا اس اپروچ کے بعد جو ان کو کی گئی,
کہ وہ کسی اسسٹنٹ کمشنر کو یا ڈپٹی کمشنر کو بلا کے پوچھیں کہ بھائی بتائیں جی آپ بھی اس کے اندر شامل تفتیش اور مقدمے کے اندر شامل کریں ان کو، اس ایف اے آر کے اندر ان کو شامل کریں. یہ بنیادی چیز ہے. جب ایف اے آر کے اندر آپ ان کو لائیں گے تو تب تفتیش آگے بڑھے گی، ویسے تفتیش آگے بڑھ ہی نہیں سکتی. سعید یدون صاحب نے ہمارے ساتھ ایڈمٹ کیا تھا کہ میں پروگرام میں لائیو آؤں گا، میں نہیں بتاؤں کر گا. سکتے. وہی ان بات کے ہے پاس آج سعید یدون صاحب پچھلے 2-3 پروگرام سے بھاگ گئے ہیں. وہ اس لیے بھاگ گئے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے. فرانسک رپورٹ کا ہم لوگوں نے ان سے کہا تھا 2 دن نہیں پوری ابھی تک. سعید یدون صاحب کے لیے ہم نے خود چیزیں ان کے ساتھ شیئر کی. جو شخص اس سارے کیس کے اندر جس کو مرکزی کردار کہہ رہے تھے، اس کے باہر جانے کے ایویڈنس ہم نے دیے، اس کے پاسپورٹ کی کاپیز ہم نے دی، اس کی باہر جانے کی ساری ڈیٹیلز ہم نے شیئر کی. یہ ساری چیزیں تو ہم نے دی اور اسی کی بنیاد کے اوپر انہوں نے پھر نادرا سے کہتے تھے کہ کورٹ آرڈرز پہ ہم نے نادرا سے اس کے پاسپورٹ اور آئی ڈی کارڈ بلاک کرنے کے لیے درخواست دائر کی ہے. اب یہ ساری چیزیں ان کے کنٹرول سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہیں. پہلے تو یہ شاید سمجھ رہے تھے کہ شاید کوئی چھوٹا موٹا کیس ہوگا اور معاملات طے پا جائیں گے، یا ہم لوگ کچھ انویسٹیگیٹ کر کے کسی مرکزی کردار تک یا اس کے اندر اصل حقائق سامنے لے آئیں گے. لیکن ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکا. اگر کسی تفتیشی افسر نے کام کرنا ہوتا نا تو اس کیس کے اندر تو اتنا بڑا معاملہ ہی نہیں تھا. یہ چیز تو بڑی واضح تھی کہ اس کے اندر کون کون سے لوگ ملوث ہو سکتے ہیں اور کس کس کا اس کے اندر ہاتھ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے شروعات اوپر سے کریں. ہمارے یہاں بدقسمتی اس ملک کے اندر کیا ہے کہ ہم لوگ نیچے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور جب تک اوپر پہنچنے کی باری ہوتی ہے اس وقت تک ہمیں اتنی ٹیلی فون کال اتنے رابطے ہو جاتے ہیں کہ ہم لوگ پھر وہیں پر اس فائل کو دبا دیتے ہیں. پھر ہم لوگ ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر یہ ہو رہا ہے تو وہ کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں. اس میں بینک کے عملے کو شامل تفتیش کرتے ہیں، اس میں اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر ادارہ کو شامل تفتیش کرتے ہیں. بحیثیت انویسٹیگیشن آفیسر آپ کسی کو بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس یہ پاورز ہیں، لیکن یہ پاورز کا استعمال کون کرے گا، کیسے کرے گا، یہ سوالیہ نشان ہے. سعید یدون پبلک کی صاحب کالز بھی لیتے ہیں. جی ناظرین، اس وقت اسکرین کے اوپر ہمارا جو ٹیلی فونک نمبر ہے وہ اسکرین کے اوپر شو ہو رہا ہے. آپ بھی ہمیں لائیو کال کر کے اپنا جو رائے ہے وہ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں، اپنا جو مسئلہ ہے شیئر کر سکتے ہیں. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ڈپٹی کمشنر آفس ایبٹ آباد کے اندر کرونا ریلیف کے اندر 75 لاکھ روپے کی کرپشن کا معاملہ جو تھا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. آپ بھی اپنی رائے شامل کر سکتے ہیں. ہمارا جو نمبر ہے وہ اسکرین کے اوپر اس وقت شو ہو رہا ہے. جی کیسے تنولی؟ تو سعید یدون صاحب کے دعوے تو اپنی جگہ تھے، لیکن میرا دل اندر سے نہیں مان رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے آپ نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ یا کوئی دباؤ اگر اس وقت ہے نہیں تو اگر آپ پہ دباؤ آ جاتا ہے تو پھر بھی آپ شامل کریں گے تفتیش میں بڑے لوگوں کو. لیکن انہوں نے بڑے دعوے سے کہا کہ دعوے سے بھی کہا، لیکن اندر سے وہ یہ ان کی آواز نکل نہیں رہی تھی. انہوں نے زبردستی، کیونکہ اب وہ ہمارے ساتھ لائیو تھے، اس میں وہ کیا کہتے کہ میں نہیں کروں گا. لیکن اس ملک میں اس سے پہلے ایسے کیسز کے اندر ہم نے دیکھا کہ انصاف نہیں ہوا. انصاف اگر ہوتا، اور دیکھیں کورٹس جو ہے نا، کورٹس ہم لوگ کہتے ہیں جی معاملہ کورٹ میں چلا گیا. کورٹ کبھی بھی ایویڈنس کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی. کسی بھی عدالت میں کوئی کیس ہوگا، کسی بھی عدالت میں کوئی چیز چل رہی ہوگی، آمنے سامنے قتل ہو جاتا ہے نا، اس کے اوپر بھی آپ کی گواہی چاہیے ہوتی ہے. میرے سامنے کسی شخص کو مار دیا جائے گا اور پولیس والا وہاں پر موجود ہوگا جس نے ایف آئی آر درج کی ہوگی. اب اس کو اس قتل کو ثابت کرنے کے لیے بھی وہاں پر ثبوت چاہیے. عدالتیں آپ کی کہانیوں پر، آپ کی سٹوریز پہ ان چیزوں کے اوپر فیصلے نہیں دے سکتی ہیں. آپ کے لیے، آپ کو اس کے لیے گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے، آپ کو ایویڈنس پیش کرنا پڑتا ہے، آپ کے پاس شواہد ہوں گے، آپ نے تفتیش کی ہوگی، تو پھر ہی آپ کورٹ کو مطمئن کر سکیں گے اور کورٹ اس کے اوپر کوئی ڈیسیژن دے سکتی ہے. اب یہاں پر جب ایک بندہ خود ہی تھوڑا سا اس کے اندر آئیں بائیں شائیں کرنے پڑ جائے تو پھر کورٹ کے اندر وہ ثبوت کسی کے خلاف کیا پیش کرے گا جب تک چیزیں وہ نہیں چاہ رہا ہوگا کہ بہتری کی طرف اس جائیں. پر مزید بھی بات کریں گے. جی ناظرین، اس میں مزید بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے. سعید یدون صاحب اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہوں گے اور آپ سے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لائیو آئیں اور ہمیں بتائیں. آپ نے فرانسک رپورٹ کا کہا کہ 2 دن کے اندر رپورٹ آ جائے گی، لیکن وہ 2 دن 3 ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن آپ بھی ابھی اپنا جو موقف ہے ہم سے شیئر نہیں کر رہے. تو ناظرین، جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ. بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے ڈپٹی کمشنر آفس ایبٹ آباد کے اندر کرونا ریلیف فنڈ میں کرپشن کے معاملے پر. کیسر تنولی، ہم نے کوشش کی سعید یدون صاحب سے بات کرنے کی، لیکن وہ ایک نمبر تو انہوں نے آف کر دیا ہے، دوسرا نمبر ان کا بزی جا رہا ہے، وہ کال نہیں پک کر رہے. دیکھیں ہم لوگ تو انویسٹیگیشن آفیسرز نہیں ہیں نا. ہم لوگوں نے تو اپنا کام کرنا ہے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں. ہم نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا اور ہم لوگ کم از کم اتنا ان چیزوں کو ضرور سمجھتے ہیں کہ جب کوئی تفتیشی افسر تفتیش کرتا ہے تو اس نے کن گراؤنڈز کے اوپر اور کن لوگوں کو اس میں شامل تفتیش کرنا ہے. ادھر تو ایسے لوگوں کو بھی شامل تفتیش کر لیا جاتا ہے بعض اوقات جو پاس سے گزر جاتا ہے.
جب کسی کو کچھ تلاش کرنا ہوتا ہے نا تو جو پاس سے گزر جاتا ہے تو اس کو بھی کہتے ہیں آ جاؤ یار آپ اس جگہ سے گزرے تھے. تو جب ایک ہم لوگ نہیں یہ کہہ رہے کہ اس کے اندر اے سی صاحب انوالو ہیں یا ڈی سی صاحب انوالو ہیں یا کمشنر صاحب انوالو ہیں, لیکن ان کی ناک نیچے یہ سب کچھ ہوا ہے, اے سی صاحب کی ناک کے تلے یہ سب کچھ ہوا ہے. اور اے سی صاحب کے سگنیچرز کے ساتھ ہی اگر وہ کہتے ہیں نا وہ سگنیچرز فیک تھے تو فیک سگنیچرز کے اوپر کبھی بھی بینک سے چیک کیش نہیں ہو سکتا. اگر بینک سے چیک کیش ہو گیا تو پھر یہ بینک کے عملے کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے. بینک کے عملہ جب شامل تفتیش ہوگا تو پھر اے سی صاحب بھی شامل تفتیش ہوں گے, باقی لوگوں کو بھی شامل تفتیش کرنا ہوگا. اور اس ایف اے آر میں جہاں پہ 12-14 لوگ پہلے سے ہیں تو اگر 16-17-18 لوگ ہو گئے تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو شامل تفتیش کریں, جو بے گناہ ہوگا وہ بے گناہ ہوگا. کورٹ کے اندر اگر کسی نے اپنے آپ کو غلط ثابت کر دیا یا کوئی غلط ثابت ہو گیا تو اس کو سزا ملے گی, کوئی صحیح ثابت ہو گیا تو وہ بری ہو جائے گا. یہاں پر مقدمے میں آ جانا یا کسی کو کوئی ملزم بن جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا. یہاں پر تو بہت سے ایسے لوگ ہمیشہ جو ہے وہ ایف آئی آر کا حصہ بن جاتے ہیں جن کا کوئی کسی معاملے سے لینا دینا ہی نہیں ہوتا. اس کیس کے اندر بھی اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے اور یہ 110% کی ہے, ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ موجود ہیں ان لوگوں کے جن کے بیانات جنہوں نے خود دیے, جو وہاں پر اے سی آفس کا عملہ تھا کہ جی یہ چیزیں تو بڑے عرصے سے چل رہی تھی, یہ بڑے عرصے سے معاملات چل رہے تھے. اے سی صاحب ہمیں کہا کرتے تھے کہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے منگوائیں, پیسے منگوانے کے بعد ہم لوگ وہ پیسے جب ہمارے اکاؤنٹ میں آتے تھے تو ان پیسوں کو نکال کے ہم لوگ اے سی صاحب کے آفس میں لے کے آتے تھے. وہ پیسے شاید کسی اور مد میں منگواتے ہوں یا کوئی اور پیسے ہوں, وہ کرونا ریلیف فنڈ کے پیسے نہ بھی ہوں, تو تب بھی یہ عمل انتہائی غلط ہے. یہ کسی بھی طور پر اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اس کو آپ جائز قرار نہیں دے سکتے کہ سرکاری پیسہ میں اپنے سب آرڈینیٹ کو کہوں, میں کسی اپنے نائب قاصد کو کہوں کہ یہ میں پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا رہا ہوں, آپ یہ پیسے نکال کے اپنے اکاؤنٹ سے میرے پاس کیش لے کے آنا. تو اس کے اندر تو بدنیتی یا اس کے اندر تو اس کا غلط ہونا جو ہے یہاں پر ثابت ہوتا ہے. لیکن تفتیشی افسر کی ذمہ داری ہے. تفتیشی افسر پہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ سید جیدون صاحب اس وقت ایبٹ آباد اینٹی کرپشن کے سربراہ ہیں اور وہ اس کیس کی تفتیش کر رہے ہیں. تو اگر وہ چاہیں تو سارا معاملہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی اب تک ہو چکا ہوتا, اب تک یہ کلیئر ہو جاتا, لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے. ان کے کنٹرول میں چیزیں اس لیے نہیں ہیں کہ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے, یہ اتنی جلدی سے ہضم ہونے والا نہیں ہے کہ وہ ادھر سے بھی تفتیش شروع کریں ادھر سے بھی تفتیش کریں اور فوراً اس کیس کو نپٹا دیں. یہ کیس چلے گا بعد میں آخر ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. وہ اپنے گھر چلے جائیں گے اور جن افسران کا ذکر ہو رہا ہے جن کے اوپر معاملات ہیں وہ کسی اور ڈسٹرکٹ میں کسی اور صوبے میں پوسٹنگ ہو جائے گی, ان کی چلے جائیں گے. تو معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ سید جیدون صاحب اے سی صاحب کو ڈاکٹر مجتبیٰ صاحب کو شامل تفتیش کریں گے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کو, لیکن قانون یہ کہتا ہے تفتیشی افسر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ شامل تفتیش کرنا چاہیں تو کر لیں. اور اس میں تو براہ راست ان کے پاس ان کی انوالومنٹ کا نہیں بھی تو لیکن ان کی سربراہی کا تو ہے نا کہ ان کی موجودگی میں ان کے آفس کے اندر سارے معاملات ہوئے ہیں, ان کی ٹیم نے کیے ہیں, تو ٹیم نے کیے ہیں, جس نے بھی کیے ہیں, جو بھی اس کے اندر. اور اس میں آپ ابھی تک میں نے آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے ان سے پچھلے دفعہ پوچھا تھا کہ ریکارڈ وہ فراہم نہیں کر رہے تھے, کہ ریکارڈ جو تھا سارا انہوں نے اپنے پاس دبا کے رکھا ہوا تھا. پھر بعد میں نے ان سے پوچھا کہ جب آپ نے ریکارڈ ان سے لیا تو کیا وہ ریکارڈ کوئی اس کے اندر ٹیمپرنگ تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا؟ اس کے اوپر بھی کوئی معقول جواب وہ ہمیں نہیں دے سکے. لیکن چلیں پھر بھی انہوں نے کہا جی کہ اب جہاں پر ریکارڈ موجود ہے, میں نے کہا وہاں پر محفوظ ہے. وہ کہتے ہیں جی ہاں محفوظ ہے, لیکن وہاں پر محفوظ ہونے کی گواہی کون دے گا یا اس کو کون محفوظ بنائے گا, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. پھر اس کے بعد میرے ذرائع نے یہ بھی مجھے بتایا کہ وہ ریکارڈ لے کر اسسٹنٹ کمشنر صاحب ایبٹ آباد سے لاہور اور لاہور سے ایبٹ آباد اسلام آباد لے کر گھومتے رہے. تو وہ کیوں اتنی امپورٹنٹ فائلز کو اگر اس کے اوپر پہلے سے معاملات چل رہے تھے تو اپنے ساتھ گاڑی میں لے کے گھومتے رہے؟ یہ اختیار ان کو کس نے دیا تھا؟ آپ یہ سارے سوالات ان سے کر سکتے تھے, لیکن سید جیدون صاحب کے پاس اتنی پاورز نہیں ہیں. پاورز ہیں اگر وہ استعمال کرنا چاہیں, لیکن ان کے اوپر پریشر ہے, وہ دباؤ میں, سخت دباؤ میں, وہ اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتے. اس کیس کے اندر جن کا قصور زیادہ ہے وہ اس میں بچ جائیں گے, اور یہ جو کلاس 4 ہیں جو نائب قاصد ہیں یہ بیچارے جو ہے نا اس کے پھندے میں ہوں گے. جب ہم نے پہلے لائیو لیا تھا سید جیدون صاحب کو تو انہوں نے کہا میں خود اے سی صاحب کے پاس گیا تھا انویسٹیگیشن کے لیے ان کے آفس میں. یہ بڑا ایک دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے ایک کسی اور سرکاری افسر کا اور ایک عام آدمی کا. جب میرے اوپر یا آپ کے اوپر کوئی الزام ہوگا تو وہ اینٹی کرپشن کا سربراہ جو ہے میرے پاس آئے گا مجھ سے تفتیش کرنے کے لیے کہ مجھے کہے گا جی فلانے ٹائم پہ آپ تھانے حاضر ہو جائیں. ایسی ہے نا طریقہ کار, تو ایسی ہے. پولیس والے بھی ایسی بلاتے ہیں, کسی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کا, کسی بھی انویسٹیگیشن آفیسر کا جو طریقہ کارروائی ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر الزام ہے اس کو تھانے طلب کر لو جی, اس سے وہاں پر سوالات جوابات ہوتے ہیں. لیکن چلیں بڑا افسر ہے اس کے پاس جانا تو ٹھیک ہے, چلے گئے ہیں تو ان کے
پاس جا کے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے تفتیش کی؟ کہتے نہیں میں نے پوچھ گچھ کی، ویسے ان سے پوچھا کہ ریکارڈ مانگا تو انہوں نے دے دیا. تو یہ تفتیش نہیں ہوتی. تفتیش کا طریقہ کار بڑا مختلف ہوتا ہے. پھر تو آپ کے پاس پورا سوال نامہ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس سوال نامہ بھی موجود ہے. جو سوالات کیے گئے لور ملازمین سے، وہ سوال نامہ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ ان سے کیا سوالات کیے، کہ یہ سوالات آپ کریں نا ڈی سی صاحب سے، کمشنر صاحب سے، اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے. چلیں اور نہیں کرتے لیکن کم از کم اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر مشتبہ صاحب سے تو کرنے چاہیے. سر سب سے کرنا بنتا ہے سب. چلیں اگر وہ ان سے دیکھیں ڈپٹی کمشنر صاحب چلیں ان سے بڑے ہیں، کمشنر صاحب ان سے بڑے ہو گئے، لیکن بڑوں سے میں نے تو کہا نا معاملہ شروع ہی غلط. ہمارے ہاں تو بدقسمتی ہے کہ شروع نیچے سے ہوتا ہے اور جاتا اوپر ہے. اوپر سے نیچے آئے تو تب چیزیں ٹھیک ہوں گی. جب اوپر سے کمشنر صاحب سے پوچھیں گے، کمشنر صاحب ڈی سی صاحب سے پوچھیں گے بھائی بتاؤ میرے تک بات آ گئی ہے، تو پھر جب ڈی سی صاحب سے پوچھیں گے پھر ڈی سی صاحب کہیں گے بھائی نیچے والے سے بتاؤ یار معاملہ میرے تک آ گیا ہے. تو جب معاملہ نیچے سے وہ کہتے ہیں کہ یار اسکیل 1 کا 2 کا لازم ہے، بے شک رگڑے میں آ جائے، بعد میں ہم لوگ اس کو سیٹل کر لیں گے، تو پھر چیزیں کس طرح بہتر ہوں گی. پھر تو یہ لٹتی رہے گی. یہ وہ ادارے ہیں، یہ وہ ریاست ہے جس کو لوگ جس کا خون نچوڑ رہے ہیں، جس کو نچوڑ رہے ہیں. اور ہم لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ سیاستدانوں نے بڑا ملک کا بیڑا غرق کر دیا، سیاستدانوں نے ایسا کر دیا. لوگ بھی سیاستدانوں کو گالی دیتے ہیں. اس ملک کے اندر ہماری بیوروکریسی جو ہے نا، اگر اس کے اندر کوئی ریفارمز لا سکتا ہے، کوئی چیزیں بہتر کر سکتا ہے، تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہے. اس وقت چیلنج ہے. اس کے ساتھ بہتری کرنی بڑی ضروری ہے. اگر آپ کسی کے اوپر ایک کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ گدے ہیں خون نوچتے ہیں، یہ مردہ گوشت بھی کھاتے ہیں، یہ معاف نہیں کرتے ہیں کسی کو. جی ناظرین، پروگرام کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے مگر ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام پبلک فورم ہزارہ. اپنے تیسرے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. کرونا وائرس کی تیسری لہر. ہزارہ ڈویژن کے اندر بھی آج انتظامیہ کی جانب سے ہفتہ اور اتوار کو 2 دن کاروباری مراکز جو ہیں وہ بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں. صرف میڈیکل سٹورز اور جو اشیاء خوردنوش کی دکانیں ہیں وہ کھلی رہیں گی. کیسے تنولی ہزارہ ڈویژن کے اندر بھی آئے روز مثبت کیسز کی جو شرح ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں کووڈ میں نے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک حقیقت ہے، اور اس تھرڈ ویو کا یہ بھی کیونکہ ہم نے دیکھے ہیں خود بھی ہاسپٹلس کے اندر حالات کہ یہ خطرناک ہے، زیادہ خطرناک ہے. تو اس سے بچنا ہے. بچنے کے لیے حکومت جو ہے وہ کاغذوں کے اوپر ایس او پیز اور اناؤنسمنٹ تو کر رہی ہے. خان صاحب نے تو آج میٹنگ کر دی ہے کوارنٹائن ہوتے ہوئے بھی. دیکھیں وہ اناؤنس تو کر رہی ہے کہ ایسے آپ نے بچنا ہے، یہ کرنا ہے. ہمارے پاس بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہے، ہمارے سرکاری ہاسپٹلس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اتنے ویل ایکوپڈ نہیں ہیں، ڈاکٹرز کے ایشوز ہیں. تو آپ اگر خود احتیاط کر لیں گے تو آپ اس سے بچ جائیں گے. خود احتیاط کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ غیر ضروری مت نکلیں، آپ غیر ضروری جو ہے وہ ہاسپٹلس میں مت جائیں، کیونکہ ہاسپٹلس کے اندر کووڈ کے پیشنٹس آپ کو پتہ آتے ہیں. اور یہاں پر تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو اس ڈویژن کے جو لوگ ہیں، بہت سارے جو دیہی علاقوں کے ہیں، وہ تو ٹیسٹ بھی نہیں کرواتے. اور کووڈ کے کہتے ہیں کہ اب جو علامتیں ہیں وہ شاید وہ سانس اکھڑنے والی یا آپ کا جو باقی لاسٹ ہم نے 2 ویوز میں دیکھا تھا ویسی نہیں ہے. اور بہت سی رپورٹس میں کووڈ جو ہے وہ ظاہر بھی نہیں ہوتا. تو اس کے لیے آپ کو احتیاط ہی کرنی ہے، آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. اور ایس او پیز ہماری طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے بھی، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی، حکومت پاکستان کی طرف سے بھی بتا دی گئی ہیں. وہ عمل درآمد زبردستی کوئی نہیں کروا سکتا. ہم نے پورے سال کے اندر دیکھا ہے کہ کہا جی ماسک پہنے جرمانے ہو جائیں گے، آپ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں جرمانے ہو جائیں گے، سزائیں ہوں گی. لیکن اس ملک کی عوام نے بس اللہ بھی توکل کیا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا جو کرے گا. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف ہری پور مہر سماب نے. مہر سماب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہر سماب بتائیے گا کرونا وائرس کی تیسری لہر ملک بھر کی بات کی جائے شدت اختیار کر چکی ہے. ہزارہ ڈویژن کے اندر بھی کتنے مثبت کیسز ہیں اس وقت اور کتنی ڈیتھس ہو چکی ہیں پورے اوورآل اگر ریجن کی بات کی جائے تو؟ بالکل صدیق، آپ کی بات صحیح ہے. بہت تیزی سے اضافہ ان کچھ دنوں میں، گزشتہ کچھ دنوں میں دیکھا گیا. اگر میں تازہ ترین آپ کو ہزارہ کی صورتحال بتاتا جاؤں تو صرف ہری پور میں آج ایک دن میں تقریباً 23 پازیٹیو کیسز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں آج کی ڈیٹ میں. اسی طرح ایبٹ آباد میں بھی اور اب مانسیرا میں بھی. تو میں بتاؤں آپ کو تو ابھی جس طرح کے میں پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر جو کرونا وائرس کی تعداد تھی ابھی اس سے کئی ڈبل ہو چکی ہے. میں بتاؤں کہ صرف ہری پور میں جو ہے 200 تک جو ہے پہنچ چکے ہیں.
تو باقی ابتاباد کی بھی یہی صورتحال ہے. سب سے زیادہ کیسز جو رپورٹ ہوئے ہیں ابتاباد میں، اس کے ساتھ ساتھ مانسیرا باقی اضلاع میں بھی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہاں پر کرونا وائرس کی جو ہے مریضوں کی پازیٹیو جو ابھی رپورٹس آ رہی ہے اس کے بعد سے اگر میں بتاتا جاؤں ہزارہ بھر میں آج جو نوٹیفکیشن جاری ہوا ڈپٹی کمشنر ہری پور، ڈپٹی کمشنر ابتاباد، تو لاک ڈاؤن سے سلسلہ جو ہے انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ جو ہے جمعہ اور ہفتہ 2 دن جو ہے مکمل لاک ڈاؤن اور کاروباری مراکز بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا. اس میں آپ کو بتاؤں کہ بڑھتی کیسز کے پیش نظر جو ہے تو روک تھام کے لیے جمعہ اور ہفتہ کی جو پابندی کا اطلاق جو کیا گیا ہے جن کاروبار پر، ان میں جو ہے مختلف جو کلاس کی شاپس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو بڑے مالز ہیں وہ بند کیے گئے ہیں. تو لیکن پابندی کا اطلاق جن پہ نہیں ہوا ان میں میڈیکل سٹورز، ہسپتال، بیکریز، کریانہ سٹور، جنرل سٹورز اور دودھ اور چکن گوشت کی دکانیں، ٹائر پنچر شاپس، سبزی اور فروٹ کی دکانیں جو ہیں یہ اور بھی اس میں کافی ایسے آئٹم ہیں جو کہ روزمرہ جو استعمال میں چیزیں آتی ہیں ان چیزوں پہ اطلاق نہیں ہوا. باقی اوورآل جو ہے ہفتہ اور جمعہ 2 دن جو ہے یہ بند رہے گا سارا. ہاسپٹلز کے اندر بتائیے، ہاسپٹلز کے اندر کس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں؟ ہاسپٹلز میں بتاؤں آپ کو کہ اگر ہری پور میں کی بات کروں یا ابتاباد کی بات کروں، اس طرح اوورآل میں بات کروں کرونا کے جو وارڈز ہیں آلریڈی جو پہلے سے جو ہیں ان کو بنایا گیا ہے. لیکن میں بتاؤں کہ ٹیسٹ کی جو شرح ہے جب جو یہاں پر ابھی کرونا کے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں اس حوالے سے میں بات کروں بہت تیزی آئی ہے اور کافی جو ہے ابھی ٹیسٹ پینڈنگ بھی ہیں جن کی رپورٹس آنا باقی ہیں. سسپیکٹڈ کیسز جتنے بھی ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں لیکن اس میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دنوں میں شرح بڑھنے کا جو ہے خطرہ ہے. تو آج میری جب ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات ہوئی انہوں نے یہی کہا کہ جو تیزی دیکھی جا رہی ہے جو ہم نے لاک ڈاؤن جو ہے کیا ہے اسی وجہ سے کیا ہے کہ ہم اس شرح کو روکیں. تو مین بات صدیق میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اگر ہم عوام کی بات کریں تو اس میں وہ بالکل کوآپریٹ نہیں کر رہے اور عوام بھی جو ہے بازاروں میں دیکھا جائے، چاہے ابھی ٹرانسپورٹ کی بات کروں میں، یہاں پر جہاں بھی ہم جاتے ہیں بینچ کے سامنے لائنیں لگی ہوتی ہیں تو عوام بالکل کیئر نہیں کر رہی. تو جو مین وجہ اگر میں بتاتا جاؤں کہ اگر ضلعی انتظامیہ کی میں بات کروں تو وہ ان کے بس سے باہر ہو چکا تھا، انہوں نے مجبوراً پھر لاک ڈاؤن کے جیسے KPK میں اعلان ہوا تو اسی وجہ سے ہوا کہ کیسز جو ہے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو ہاسپٹل کی جیسے ابھی آپ نے پوچھا تو ہاسپٹل میں انتظامات بات وہی ہے کہ انتظامات عام OPDs جو ہے وہ تو نارملی جاری ہیں لیکن آپ کو بات بتاؤں کہ لوگ ڈر کے مارے جو بیمار ہیں جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ان کے حوالے سے ہاسپٹل بھی نہیں جا رہے. تو کرونا وارڈز میں ابھی جو تعداد آپ کو دکھاؤں میں ہری پور میں اس وقت تقریباً 30 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ کرونا وارڈز میں ابھی داخل ہیں. آج ریسنٹلی کچھ جو میں نے جس طرح بتایا 23 کیسز نئے آئے ہیں وہ بھی رپورٹس ہو چکے ہیں. اس اوورآل انتظامات تو ٹھیک ہیں لیکن اگر شرح بڑھتی ہے تو بات وہی ہے کہ ڈاکٹرز کی وجہ سے جیسے فرنٹ لائن پہ وہ کام کرے، ویکسینیشن کا کام بھی جو ہے ابھی شروع تھا تو انتظامات وہ ایسی ہیں جیسے پہلے تھے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے ہمارا فقدان رہتا ہے، ہاسپٹل میں وہ سہولیات نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. تب بھی ہم ایکٹیو ہوتے ہیں یا انتظامیہ ایکٹیو ہوتی ہے جب کیسز کی شرح بڑھتی ہے. تو ابھی سر پہ آ چکی ہے تو اسی وجہ سے اگر آپ دیکھتے جائیں تو ابھی وہ ہر طرف جو ہے ہلچل مچ گئی ہے پورے ہزارہ کے ہاسپٹلز میں. تو گیلا کرتے ہیں بالکل. اگر ہم ابتاباد کی ہاسپٹل ایوب میڈیکل کمپلیکس کی بات کریں وہاں بھی جو اگر ہمارے یہاں پر مریض جاتے ہیں تو وہ رونا ہی روتے ہیں. انتظامات کی بات آپ نے کی، میں کہتا ہوں کہ ابھی عوام کو وہ سہولیات نہیں ہے ہاسپٹل میں. اب بھی اتنے سال گزر چکے ہیں تبدیلی حکومت کے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم بات کریں ہاسپٹل میں سہولیات کی تو وہ سہولیات نہیں ہے جو ہونی چاہیے کیونکہ یہ کرونا وبا کتنے عرصے سے جاری ہے. ہم ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس حساب سے جو ہے وہ یہاں پر احتیاطی تدابیر یا ہاسپٹل میں وہ اکوپمنٹ نہیں پہنچ سکے جو ہونے چاہیے تھے. لیکن آپ کا بہت شکریہ، آپ تمام تر تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. کیسے تو اللہ توکل، میں نے کہا تھا نا اس ملک کی عوام اللہ توکل چل رہی ہے بالکل. اور پابندیاں جب لگتی ہیں نا سرکار کی طرف سے، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، اب ریسٹورنٹس بند کر دی بالفرض یا کوئی مال بند کر دی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایڈمنسٹریشن نے پابندی لگائی یہ بند ہیں. اگر پتہ چل جائے کہ اس نے صبح کھل جانا ہے یا رات کو کھل جانا ہے، رات کو 12 بجے بھی لوگ پہنچ جائیں گے. خود سے احتیاط کوئی بھی نہیں کر رہا، نہ پہلے کسی نے کی ہے. تو بس اللہ پہ ہے ان کا آسرا کہ بس کچھ نہیں ہوتا، کووڈ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن ہاں یہ ایک حقیقت ہے، اس نے لوگوں کو ڈیمیج کیا ہے، لوگوں کی کاروبار، لوگوں کی زندگیاں، لوگوں کے بڑے پیارے جو ہیں اس سے گئے ہیں. تو احتیاط بڑی ضروری ہے، غیر ضروری مت نکلیں اور ساری چیزوں کو جس طرح سے بتایا گیا فالو کریں. لیکن آپ نے جس طرح کہا عوام توکل پہ اب انتظامیہ کی جانب سے جب پابندیاں عائد کی گئی ہیں تو ظاہر ہے پھر غریب لوگ کیا کریں گے؟ کاروبار بند کرنا تو اس کا حل نہیں ہے لیکن طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے کہ کیسے اس کو چلایا جائے. یہ تو پرائم منسٹر بھی ڈے فرسٹ سے کہہ رہے ہیں کہ کاروبار مکمل بند نہیں کر سکتے، لوگوں کو ہم نے مشکل میں نہیں ڈال سکتے. غریب طبقہ جو دیہڑی دار ہے وہ اس میں پس جاتا ہے
تو اس کے لیے تو آپ کو پلان بنانا ہے، اور اس کے لیے ہمارے جیسے لوگوں کو کم از کم اتنا ضرور کرنا ہے کہ ہم نے کیئر کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، ہاسپٹل کے اندر غیر ضروری نہیں جانا، یا پھر جہاں پر کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی ایسی چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں. غریب آدمی، عام آدمی تو کووڈ کا ٹیسٹ نہیں کرا سکتا. بالکل. وہ بھی سرکاری اگر کسی جگہ بھی ہوتا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہاں پر بڑا ایک ٹائم لگے گا، ایک لینتھی پروسیس ہے، تو وہ پرائیویٹ لیبس کے اوپر وہ جا نہیں سکتا. اس کو پتہ ہے 7-8 ہزار روپے کا ٹیسٹ ہے، میں کیسے کرواؤں گا. تو بہت سارے لوگ تو ٹیسٹ کرواتے ہی نہیں ہیں. پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ گھر میں ان کو سمٹمز ہوتے ہیں یا وہ خود سیلف آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں تو ان کے گھر والے اس سے افیکٹ ہوتے ہیں. لیکن وہ ہارڈ امیونٹی والا جو سلسلہ ہے نا، وہ سب سے پہلے ہم نے پاکستانیوں نے اڈاپٹ کیا ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بس ایک سے ہوا، دوسرے کو ہوا، تیسرے سے ہوا، بس گزار دیں گے اس کو. تو گزار دیتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ نقصان ان بزرگوں کو ہے جو 60 سال سے زیادہ کے ہیں. وہ ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کرتا ہے اور کیا ہے. تو ان کو بچانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن دیکھیں جس طرح آپ نے بھی کہا کہ بات کی جائے کرونا SOPs کی، تو اب تو لوگوں کو حفظ ہو جانی چاہیے. فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایڈمنسٹریشن اس کے اوپر کام نہیں کر رہی ہے، ایڈمنسٹریشن بتا نہیں رہی، میڈیا، حکومت، انتظامیہ، اویئرنیس کیمپینز کرونا وائرس کی، سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، بتا بھی رہے ہیں. بالکل. عمل ہم نے خود کرنا ہے. اب عمل ہماری عوام نے، میں نے کہا نا کہ پہلے دن بھی نہیں کیا اور آج بھی نہیں کیا. بس اللہ کے آسرے پہ ہیں کہ اللہ جو کرے گا اچھا کرے گا. تو اللہ اچھا ہی کرے، یہی دعا ہے. جی ناظرین، کیسے تو نہیں، آپ کا بہت شکریہ. جی ناظرین، آج کے بڑے اہم موضوعات سے سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے ضلع مانسہرہ کے محکمہ صحت آفس کے اندر متعدد گاڑیاں خراب تھی، اس حوالے سے بات کی. اور دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ تھا ڈسٹرکٹ ڈپٹی کمشنر آفس ایبٹ آباد کے اندر کرپشن کا معاملہ، کرونا ریلیف فنڈ کے اندر. اور ہم نے کوشش کی سعید یدون صاحب سے بات کرنے کی، لیکن وہ آج بھی ہمارے ساتھ لائیو نہیں آئے. لیکن پھر بھی ہم اس معاملے کو نہیں چھوڑیں گے جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا. اور تیسرا جو ہمارا ٹاپک تھا کرونا وائرس کے حوالے سے ہم لوگوں نے بات کی. ہزارہ ڈویژن کے اندر بھی انتظامیہ کی بات کی جائے تو انہوں نے احکامات جاری کر دیے ہیں. 2 دن کاروباری مراکز جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. جی ناظرین، آج کا بڑا اہم پروگرام تھا، اور اگلے پروگرام میں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے، صدیق اورنگزیب اور کیسر خان تنولی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.